अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज डेस्क के साथ मैं हूं आपका मेजबान सालिक मजीद। आज के प्रोग्राम में हम सियासी सूरत की बात करेंगे कि इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान के दौरे पर हैं और जाहिर है कि इनके दौरे को बड़ी अहमियत दी जा रही है। बज़ाहिर तो वो अमरीकी सदर के आइंदा साल के दौरे पाकिस्तान की तैयारियों के सिलसिले में पाकिस्तान आई हुई हैं, लेकिन जो मुलाकातें हो रही हैं, जो अहम इवेंट्स हैं, उनके हवाले से ये इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान के लिए कोई अहम मैसेज लेके आई हैं और यहाँ पर भी कुछ अहम चीज़ें हैं जिनके ऊपर पेशरफ्त होनी है। और पाकिस्तानी क़यादत, खासतौर पर सियासी और अस्करी क़यादत जो है वो इस वक्त अहम फैसले करने के मूड में है और उन्होंने अमेरिकन के साथ जो है वो दो टोक डायलॉग शुरू कर रखे हैं। उनकी मुझे रवानगी के बाद पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस हुई हैं और आने वाले दिनों में हुकूमती एक्शंस बताएंगे कि वो क्या पैगाम लेकर आई थी और पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी क़यादत ने उनसे किस हद तक इत्तफाक किया है और किस हद तक उनको जो है वो कोरा जवाब दिया है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इस वक्त क्या है। मियां नवाज शरीफ इस वक्त हुकूमत से निजात की तहरीक का आगाज कर चुके हैं। वो बज़ाहिर तो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए सिंध के दौरे कर रहे हैं, लेकिन अब गो जरदारी गो मुहिम जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुस्लिम लीग नवाज ने शुरू कर दी है। खुद पीपल्स पार्टी जो है वो भी जवाबी कार्रवाई जो उसमें मसरूफ है और उन्होंने भी, उनके कारकुनों ने भी ये नारे लगाने शुरू कर दिए कि नवाज शरीफ गो जद्दा गो। और बाकी सियासी जमातें भी बड़ी मुतहरिक हैं, सरगर्म हैं। इमरान खान जलसे कर रहे हैं। इमरान खान ने शरीफ बरादरान को आड़े हाथों लिया हुआ है। पंजाब में जो है वो सियासी इस वक्त मैदान जो है वो बड़ा गर्म है, जलसे जुलूसों की सियासत हो रही है। सिंध में क्या सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है, बलूचिस्तान के हालात इस बात की इजाज़त देते हैं कि इलेक्शन हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। हुकूमत जो है वो क्या समझती है कि कबल वक्त इलेक्शन कराए जा सकते हैं, माहौल ऐसा है, या उनको सेनेट के इलेक्शन पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज रखनी है। क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। स्टूडियोज में सीनियर सियासतदान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जलाल महमूद शाह साहब, सदर हैं सिंध यूनाइटेड पार्टी के। उनके साथ सैयद हफीजुद्दीन साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। उनके साथ सईद गनी साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जलाल महमूद शाह साहब, आपसे मैं बात शुरू करना चाहूंगा। क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई मुल्क में कोई तब्दीली की हवा चल पड़ी है? सियासी जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशी और ये तहरीक चलाने का जो माहौल बना रहे हैं, तो क्या कोई कबल वक्त इलेक्शन की तरफ जा रहा है मामला? देखें, ये आप सही कह रहे हैं। अभी इस वक्त एक हवा उठ चली है और मियां साहब भी निकल आए हैं, तो जो उमूमन जो राय आ रहे हैं इनकी जमात से, तो वो ये करें कि हम गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते, लेकिन जो इस हुकूमत का गवर्नेंस का जो सिस्टम है, हम उसमें बदलाव लाना चाहते हैं। हम उनके प्रेशराइज करना चाहते हैं कि वो अपने गवर्नेंस के निज़ाम में बेहतरी लाएं। ज़ाहिरन तो ये बात नज़र आ रही है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस मुल्क में, खुसूसन पाकिस्तान में, इस वक्त जो बिजली महंगी, तेल महंगा, आम अखराजात, लोगों का मयार ज़िंदगी बढ़ना तो क्या, लेकिन मयार ज़िंदगी घट रहा है दिन ब दिन और लोग शदीद महंगाई की में दबके रह गए हैं। एक जानिब जो हुकूमती इक़दाम जितने भी होते हैं, तो हुकूमत हमेशा इज्तिमाई, हुकूमती सतह पे इज्तिमाई ऐसे काम करती है जो अक्सरियत को फ़ायदा दे, लेकिन यहाँ पे ये किया गया है कि एक इनफरादी सतह पे कुछ लोगों को अगर खैरात दी जाए, जैसे अभी सैलाब का मसला हो गया है, ये बारिशों का पिछले मरतबा सैलाब था, अभी बारिशें हैं, तो ऐसे हुकूमती इक़दाम पहले भी नज़र नहीं आए, अभी भी नज़र नहीं आ रहे हैं कि इज्तिमाई तौर पे ज़्यादा लोगों का भला किया जाए। हाँ, 10-10 हज़ार के लिए लोगों को जलील ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन उसमें मैं नहीं समझता कि इसके मसाइल हल होंगे। लेकिन चूंकि एक सिंध में 73 से लेकर अब तक ये प्रैक्टिस पीपल्स पार्टी की रही है कि वो खैरात देते हैं। 73 में भी पहले सैलाब आया था, आपको याद होगा, 76 में भी हुआ था। इसी तरीके से मदर बांट होती थी, हमने देखी थी, मैं छोटा था लेकिन देखी थी कि इस तरीके से थैलियां फेंकी जा रही हैं, ये फेंका जा रहा है, लोग लड़ रहे हैं। और फिर आपने बरसात की, यानी उसका सैलाब आया, उसके लिए आपने लोनिंग की, बड़ी बैंकों को लोनिंग की, जो आगे चल के वो बैंक डूब गए। बैंकों में खुद एमसीबी हमारे इलाके में थी, इतना लोन हो गया, स्टकअप हो गया, आखिर आगे चल के 10 साल के बाद विथड्रॉ करना पड़ा। तो मुल्क के इदारे तो बैठ जाते हैं, आपके मुल्क का एक्सचेकर जो है उस पर बड़ा दबाव पड़ता है फेडरल गवर्नमेंट के, जी आप उसको दे रहे हैं। लेकिन जनरल चूंकि एक सिस्टम में बेहतर गवर्नेंस है नहीं और सिस्टम में करप्शन बड़े पैमाने पे है, तो जो लोग इंडिविजुअली भी अगर लोगों को फायदा जाना चाहिए, उसके बजाय मखसूस सियासी
ग्रोह हैं वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि मैं अपनी किया कारकर्दगी से मुतमिन हूं और हमने हुकूमत जो की है पिछले 3.5 साल में वो अवाम की इश्यूज को सामने रख के और बेनज़ीर साहिबा के मंशूर को सामने रखकर हमने कोशिश की है कि उनको रिलीफ दें। तो वज़ीर आज़म तो मुतमिन है अपनी कारकर्दगी से। देखें, वज़ीर आज़म साहब मुतमिन पता नहीं कैसे हैं, लेकिन मैं तो समझता हूं कि अवाम मुतमिन नहीं है और हम भी सियासी जमायतें हैं। अगर कोई ऐसी चीज नजर आने वाली चीज हो जिससे लोगों को फायदा हो, अभी पता है क्या हुआ, अभी ये मैं अपने इलाके में गया तो उन्होंने कहा कि जी वहां पे भी बारिशों का सैलाब हुआ, यानी मैं जामशोर और डिस्ट्रिक्ट की कर हूं। उन्होंने कहा जी रिलीफ कैंप आई, फलां फलां वडेरे फलां बैठे थे, ठीक है, उनकी जगहों पे वो चिट देंगे, ठीक है, और चिट देने का शर्त क्या है, जो भी अवाम आएगी लाइन में खड़की पहले कुरान पे हाथ रख के कहेगी कि मैं आपको वोट करूंगा तो ये आपको 10 डब्बे वो जो है ना पैकेज जो 10 आपको, तो यानी यहां तक हुआ है कि जो नुकसानात में भी हम तो कहते हैं बिना तफरीक के जो भी मुतासर हुआ है उसको देना, तो वो भी एक उसमें भी आप समझते हैं गड़बड़ है और उसमें भी जो है गड़बड़ क्या, कसम उठा के वो 10 आप ले जाएं, 20 आप ले जाएं, वोट करेंगे आप, ये इस नोयत की। अच्छा, पीपल्स पार्टी मुतमईन है अभी भी जो नजर आ रही है कि जी हमने तो अपना सियासी काम कर लिया, क्योंकि पहले हमने 20,000 दिए, अभी हम 10,000 देंगे और कसम भी उठवाते हैं और डब्बे भी देंगे। तो ये सियासत का तरीकेकार गलत है, हम समझते हैं कि इसको तब्दील करने की जरूरत है। ये मुल्क में खुशहाली नहीं लाएगी और लोगों की गुर्बत दूर नहीं करेगी, लोगों की मुश्किल दूर नहीं करेगी, ये मजीद मुश्किलात में लोग हो जाएगी और पूरी सोसाइटी को एक समझे कि एक फकीर बना के रख दिया है पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस ने, खुसूसन सिंध के अंदर। ये तो मैं देख इसमें मजीद बात करेंगे। हफीजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने सिंध में बड़े तूफानी दौरे भी किए हैं, मुख्तलिफ सैलाब से मुतासिर जो हैं उनसे उन्होंने जाके मदद भी की है और वो आ रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को काफी उनके आने पर एतराज है और वो कहते हैं कि ये नुमाइशी दौरे हैं और ये फोटो सेशन है और यहाँ पर आकर वो सिंध के अवाम के साथ हमदर्दी नहीं कर रहे बल्कि दुश्मनी कर रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि नवाज शरीफ जो है वो तहरीक चलाकर पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। जी हफीजुद्दीन साहब, नवाज शरीफ मुल्क तोड़ना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी नवाज शरीफ तोड़ना चाहते हैं या जरदारी साहब तोड़ना चाहते हैं, वक्त और हालात इसका फैसला करेंगे। उनका मतलब तो ये होगा कि नवाज शरीफ नहीं तोड़ रहे हैं, अगर वो नहीं तोड़ सकते तो जरदारी साहब तोड़ेंगे। लेकिन इस बात को छोड़ दें तो मजाकी बात है, नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाना मैं समझता हूं कि बड़ी अफसोसनाक बात है। अब जहां तक देखिए जो अभी चार्जशीट बयान की है शाह साहब ने, उस चार्जशीट के बाद मैं उन नुकात पे तो गुफ्तगू ज्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल है और इस गवर्नेंस की सारी सूरत हाल को देखते हुए, कॉस्ट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, उसके बाद हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, थर्डली हम जिस तरीके से नोट छाप रहे हैं अपने काम चलाने के लिए, फिर सर्कुलर डेब्ट्स जो एनर्जी क्राइसिस की वजह से हम पे चढ़ गए हैं बुरी तरीके से, उसके बाद एक बड़े अरसे से कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिग्निफिकेंट आए ही नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल ऐसी है, इसमें अगर आप सुकून से बैठ के देखेंगे तो ये गवर्नमेंट जो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे और मुफाहमत के मतलब इनके जाल में जो कुछ हमने हमारी पार्टी ने और हम कर सकते थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के फेवर में और मुल्क के अंदर जमहूरियत को बचाने के लिए, हमने शुरू से करने की कोशिश की, लेकिन उसके नतीजे में जो हमें पहला हम पे वो हुआ था वो जुडिशरी के सिलसिले में हुआ। उसको हमने जिस तरीके से जो अपनी स्ट्रेटेजी के जरिए से हमने उसके अंदर कामयाबी हासिल की वो आपके सबके सामने है। इसमें मैं मजीद बात करूंगा और फिर जो इतराजात आ रहे हैं और जो हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बन रही है उस पर सईद गनी साहब का मौक़िफ़ भी लेंगे, लेकिन वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद।
خوش آمدید ناظرین، پروگرام نیوز ڈیسک میں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے، اور بریک پہ جانے سے پہلے جلال محمود شاہ صاحب اور سید حفیظ الدین صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ پیش کی ہے کس طریقے سے کہ حکومت جو ہے وہ اعتماد پہ پوری نہیں اتری ہے، عوام کی توقعات پوری نہیں ہو رہی ہیں، مہنگائی ہے، بہت ساری انہوں نے مسائل کی نشاندہی کی ہے۔ اس پہ ہم سید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جواب لینا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب تک کی اطلاعات ہیں یہ کہ عید الفطر کے بعد پیپلز پارٹی بڑے پیمانے پر کوئی اہم تبدیلیاں کرنے جا رہی ہے، بالخصوص سندھ کی حد تک۔ گزشتہ روز ایوان صدر میں کافی سرگرمیاں رہی ہیں، بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یہاں پر سندھ میں وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی گورنر سے ملاقات کی، رحمان ملک بھی آئے تھے، اور بہت سارے اہم فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ اوور ہاؤس کیا گیا ہے۔ یہ فیصلے عید کے بعد متوقع ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے، یہ اطلاعات ہیں کہ آئندہ وزیر اعلیٰ سندھ پیر مظہر الحق ہو سکتے ہیں۔ ان کے لیے بڑی لابنگ ہو رہی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ نثار کھوڑو صاحب جو اس وقت اسپیکر ہیں، ان کو سینئر وزیر کا درجہ دینے کی پیشکش کی گئی ہے، اور ان کو وزیر تعلیم بھی ساتھ بنایا جائے گا۔ ان کے ساتھ ساتھ سیف اللہ دھاریجو کا نام ہے بطور اسپیکر، یہ زیر غور ہیں تجاویز، اور یہ بھی صدر کو مشورہ دیا گیا ہے کہ شرجیل میمن، صادق میمن، ندیم بھٹو، جام مہتاب ڈہر، مراد علی شاہ، آغا تیمور جیسے وزراء سے، یہ پیپلز پارٹی کے وزراء ہیں، ان سے وزارتیں واپس لے لی جائیں اور ان کی جگہ پر دوسرے وزیر بنائے جائیں، اور پیپلز پارٹی کو ایک نئے انداز میں سندھ میں متحرک کیا جائے، تاکہ آنے والے دنوں کی جو سندھ کی سیاست ہے اس میں پیپلز پارٹی زیادہ فعال انداز میں آنے والے دنوں کی تیاری کر سکے اور الیکشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے۔ یہ تجاویز ہیں، اس پہ وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ سے بھی مشورہ کیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے ذرائع کے مطابق کہ مجھے حج پہ جانا ہے، حج سے مجھے کرنے دیا جائے، اس کے بعد واپس آ کر ان تبدیلیوں کے اوپر فیصلے کیے جائیں، اور یہ فیصلے جو ہیں وہ عید کے بعد متوقع ہیں۔ صدر بھی غیر ملکی دورے پر جا رہے ہیں، واپس آ کر ان پر اہم فیصلے ہوں گے۔ سید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان اطلاعات کے اوپر بھی ان سے کمنٹ مانگیں گے، اور جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں حکومت پہ اس پہ بھی ہم چاہیں گے کہ وہ اپنا موقف پیش کریں۔ جی سر، اس پہ تو میں ابھی کوئی کمنٹ نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ جو انڈور میٹنگز ہوتی ہیں اس کی تفصیلات تو نہ اتنی کریکٹلی باہر آتی ہیں اور نہ آنی چاہیے، اور نہ اس پہ بات کرنی چاہیے جب تک کہ صحیح چیزیں پتہ نہ ہو۔ تو ابھی تو یہ قیاس آ رہی ہیں، سمجھ لیں اس کو، یا افواہیں سمجھ لیں آپ۔ اچھا، دوسرا جو آپ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ماشاءاللہ بڑے متحرک قسم کے صحافی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت جب سے آئی ہے، یہ تو اس کی حکومت میں آنے کے 2-3 مہینے بعد ہی ہوائیں چل پڑی تھیں، اور لوگوں نے تو تاریخیں دے دی، مہینے دے دیے، اور پھر وہ 1 سال کا مہینہ بھی گزر گیا، پھر دوسرے سال کا بھی گزر گیا، پھر تیسرے سال کا بھی گزر گیا، اور ایسا بھی ہوا کہ وہ تاریخیں دینے والے کئی لوگ نفسیاتی مریض بھی بن گئے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جا نہیں رہی اور ہم کہتے رہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ بھی ایسا ہی کوئی سلسلہ ہے، اور کوئی اتنے پریشانی اتنی زیادہ کم از کم ہمیں تو نہیں ہے۔ دوسری ایک بات جس پہ لوگ جس وجہ سے جس چیز کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں، وہ سینٹ کے الیکشنز ہیں جو مارچ میں ہونے جا رہے ہیں، اور امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ جی سینٹ میں پیپلز پارٹی کو اکثریت نہیں لینے دی جائے گی، اس لیے اس سے پہلے اس کو حکومت کو فارغ کرنا ضروری ہے۔ اب بنیادی طور پر تو یہ میں سمجھتا ہوں جمہوری جو ادارے ہیں اس کے خلاف بات ہے، جو جمہوری اصول ہیں اس کے خلاف بات ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کی اکثریت سینٹ میں آ رہی ہے تو کوئی چور دروازے سے نہیں آ رہے ہیں، وہ کوئی اوپر سے آدمی نامزد نہیں کر دے گا لوگوں کو۔ اسمبلیوں میں پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کا رائٹ ہے کہ اگر سینٹ کے الیکشنز میں اس کے منتخب نمائندے آ جاتے ہیں تو ان کو آنے دیا جانا چاہیے۔ صرف اس بنیاد پر کسی حکومت کے خلاف تحریک چلانا اور اس کو ڈسلوج کرنے کی کوشش کرنا، یہ بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے خلاف ایک عمل ہے۔ جہاں تک انہوں نے کہا کہ جی ہم 3-3.5 سال سے پتہ نہیں باتوں میں آتے رہے، یہ کرتے رہے، دیکھیں نیک نیتی پیپلز پارٹی کی ثابت کرنے کے لیے میں 2-3 چیزیں آپ کو بتا دوں۔ میاں نواز شریف صاحب APDM کے ساتھ تھے، انہوں نے الیکشن کے بائیک آؤٹ کا اعلان کر دیا تھا، اور محترمہ بےنظیر بھٹو صاحبہ کو قائل کرنے گئے تھے کہ آپ بھی انتخابات کے بائیک آؤٹ کا اعلان کریں، لیکن جب وہ باہر نکلے تو محترمہ ان کو قائل کر چکی تھی کہ آپ الیکشنز میں حصہ لیں۔ نیک نیتی تھی کہ جی جمہوریت کے اندر بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو اس الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، تاکہ جو ملک میں آمریت کے اثرات تھے ان کو ختم کیا جا سکے۔ میاں صاحب نے 27 دسمبر 2007 کو جب محترمہ کی شہادت ہوئی، پھر دوبارہ الیکشنز کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، پھر دوسری مرتبہ آصف علی زرداری صاحب ان کو جو ہے وہ الیکشنز میں واپس لے گئے، وہ بار بار بائیکاٹ کرتے رہے، اعلان کرتے رہے، ہم ان کو واپس لاتے رہے۔ یہ آپ کی نیک نیتی تھی، دیکھیں نیک نیتی تھی نا، اگر ہم چاہتے ہیں ہاں جمہوری سسٹم چلنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب اسمبلی میں بھی ان کے پاس اتنی واضح اکثریت نہیں تھی، اس وقت یہ بات طے ہوئی کہ جس صوبے میں جس کی اکثریت ہے اس کو وہاں حکومت بنانے کی موقع دیا جانا چاہیے۔ اگر پیپلز پارٹی صرف یہ کہہ دیتی کہ پنجاب کے اندر ہم حکومت بنانے کی کوشش کریں گے، تو شاید وہ جو بہت سارے آزاد امیدوار کینڈیڈیٹ جیتے تھے جو بعد میں ان کی پارٹی میں چلے گئے، اس میں سے بہت بڑی تعداد شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ آ جاتی اور ہماری اکثر تعداد ان سے زیادہ ہو جاتی ہمارے ممبران کی۔
لیکن آپ کو ایک مثال ایسی نہیں ملے گی کہ پیپلز پارٹی نے کوئی ایفرٹس کیے ہوں کہ ان کینڈیڈیٹس کو اپنے ساتھ ملایا جائے اور ان کی جو اکثریت اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے. ان کو وہاں پر حکومت بنانے کی آسانی سے موقع دیا گیا اور انہوں نے بنایا. اس کے بعد جب یہ وفاقی حکومت سے باہر نکل آئے, پیپلز پارٹی پنجاب کی گورنمنٹ سے علیحدہ نہیں ہوئی, باوجود اس کے کہ وہاں ہمارے وزراء کو بے اختیار کر دیا گیا, ان کی تذلیل کی جاتی رہی, ہمارا ایک تماشا بنایا گیا. لیکن اس وقت بھی ہماری جو اپروچ تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم ان کو چھوڑتے ہیں تو ان کی اکثریت نہیں رہتی اسمبلی کے اندر, اور لا مولا وہاں پر غلط چیزیں ہوں گی, ہارس ٹریڈنگ ہوگی اور چیزیں ہوں گی. اس لیے آصف صاحب کا یہ خیال تھا کہ ان کو سپورٹ دی جانی چاہیے تاکہ حکومت کا جو ٹینیور ہے وہ پورا ہو جائے. بالآخر انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی اور اس پیپلز پارٹی کو حکومت سے انہوں نے نکالا. اس کے بدلے میں انہوں نے وہاں پر ہارس ٹریڈنگ کی, وہاں پر مسلم لیگ قائد اعظم کا جو ہے فارورڈ بلاک بنایا اور اس کے بل بوتے پر یہ آج بھی حکومت کر رہے ہیں. تو بد اصولیاں بے اصولیاں ان کی طرف سے زیادہ ہوئی ہیں. ہم نے نیک نیتی کے ساتھ یہ کوشش کی ہے کہ حکومت چلتی رہے. اور دوسری بات یہ دیکھیں, اس پوری حکومت کے 3.5-4 سال کے عرصے کے اندر آپ کو کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ملے گی کہ ہم نے کسی ان کے رہنما کے اوپر کیس بنا دیا ہو, ان کے کسی لیڈر کو جیلوں میں بند کر دیا ہو, کسی کو. حالانکہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ماضی میں اور میاں نواز شریف صاحب کی مہربانی سے اور ان کی پارٹی جب حکومت میں اس وقت ان کے جو, لیکن ان کی طرف سے بھی جوابی کارروائی ایسی رہی ہے پنجاب میں. آپ کے بارے میں بھی کوئی پولیٹیکل نہیں میں ابھی کتنا نہیں کر رہا ہوں نا, لیکن اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بالکل دیجیے گا میں تو, کیونکہ آپ تو دو میں اکیلا ہوں نا, ذرا مجھے تفصیل سے بتانے دیں, مجھے اس کا ایڈوانٹیج ملنا چاہیے آپ کو پورا موقع دیں. تو یہ جو رویے تھے ہم نے کچھ ڈیولپ تو کیے نا پولیٹیکل, یہاں ایک میچورٹی دکھائی لوگوں نے, سب نے دکھائی اور وہ ماحول بہتر ہوا. دوسری جو بات آئی کہ مہنگائی ہے, یہ چیزیں دیکھیں, ابھی آپ اگر انٹرنیشنل سینری جو سینری اس کو دیکھ لیں, امریکہ کے اندر کیا معاشی مسائل نہیں ہیں؟ یورپ کے وہ ممالک جن کو ہم بہت امیر اور بہت سمجھتے تھے کہ بڑے ترقی کر گئے, ان کی اکنامی پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہے, وہاں پر مسائل نہیں. ان کا حکمران یہ نہیں کہہ رہا نا کہ میں اپنی کارکردگی سے مطمئن ہوں پوری طرح. نہیں دیکھیں بات یہ نہیں, اب یہ تو خیر ایک کس ریفرنس میں کہاں کیا بات ہوتی ہے اس کو, اس پوری اگر جہاں انہوں نے پوری تقریر کی اس کی سوال کیا پوچھا گیا تھا, پوری تقریر انہوں نے کیا کی, تو اس کو لیے جانا چاہیے نا. ایک بات پک کر کے آپ کہیں گے تو شاید اس کا مناسب نہیں کہ میں اس پہ کمنٹ کروں. لیکن یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور دنیا میں لوگوں کو, لاکھوں لوگوں کو ملازمتوں سے نکالا گیا ہے. اچھا آپ کی بات ذرا سے مختصر کروں گا, یہ بتائیں کہ جو 3 سالہ کارکردگی ہے اس کے بارے میں تو دوسروں کو چھوڑیں, یہ تو چلیں مخالف پارٹیاں آپ کے خلاف تنقید کر رہی ہیں. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا تو آپ کے اپنے ہیں نا, وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کی حکومت کی کارکردگی کے بارے میں, آپ کے وزراء کے بارے میں جو وہ الزامات لگا رہے ہیں, وہ بھی کیا کسی ان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں؟ دیکھیں مرزا صاحب ابھی غالباً 2 مہینے بھی نہیں ہوئے پورے ان کو شاید, جب انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کی ہیں. اس سے پہلے تو مرزا صاحب نے کبھی بھی یہ باتیں نہیں کی. تو کیوں کر رہے ہیں بات؟ اب یہ تو نہیں شروع سے وہ ایم کیو کے حوالے نہیں, اب جس جو آپ سوال جس حوالے سے ریفرنس دے رہے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں باتیں کی, انہوں نے ایم کیو ایم کے متعلق کہا کہ میں ہر اجلاس میں بات کرتا رہا اور ان کے خلاف جو بھی ان کے بارے میں کہا جناب, وہ تو ابھی کہہ رہے ہیں, ابھی نہیں, انہوں نے کہا میں نے بتایا ابھی 2-3 دن سے انہوں نے باتیں اب جو کہہ رہے ہیں اب غلط ہے کیا؟ نہیں میری بات سنیں, اب مرزا صاحب پیپلز پارٹی کی پالیسیز پر نہیں چل رہے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کی لائن کو نہیں فالو کر رہے ہیں, وہ پارٹی کے تمام عہدوں سے مستعفی ہو چکے ہیں. ذوالفقار مرزا صاحب پہ تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا, بریک کا وقت آ گیا. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. خوش آمدید ناظرین, پروگرام نیوز ڈیسک میں آج ہم بات کر رہے ہیں کیا تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے. اور پروگرام میں بریک پہ جانے سے پہلے سعید غنی صاحب بتا رہے تھے, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اب وہ پارٹی ڈسپلن کو فالو نہیں کر رہے ہیں, اس لیے بہت سارے ان کے بیانات ایسے آ رہے ہیں جو پہلے نہیں آتے تھے 2 مہینے پہلے تک. انہوں نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں جس پہ حفیظ الدین صاحب بھی بے چین ہیں ان کو جواب دینے کے لیے. لیکن پہلے سعید غنی صاحب جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے آگے بڑھانا چاہوں گا. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا فالو نہیں کر رہے پالیسیاں, جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ سچ ہیں نہیں ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کسی کے بہکاوے میں آ گئے ہیں؟ عام تاثر یہ ہے کہ وہ صدر سے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ابھی بھی ایک مل کے وہ گیم کھیلا جا رہا ہے. ملے ہوئے تو بالکل نہیں ہے, یہ تو میں آپ کو 100% اطمینان دلا سکتا ہوں کہ ملے ہوئے نہیں ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور جب وہ سر پہ قرآن پاک رکھ کے کہتے ہیں کہ جی میں کسی کے کہنے پہ نہیں کر رہا ہوں, یہ میں خود کر رہا ہوں, تو پھر اس کے بعد اگر وہ جھوٹ بھی کہہ رہے ہیں تو ہمیں مان لینا, اگر جھوٹ بھی کہہ رہے ہیں تو ہمیں ماننا چاہیے, ٹھیک ہے نا. جو دوسری بات آپ نے کہی نا کہ جو الزامات وہ لگا رہے ہیں مختلف لوگوں پر, تو میرا خیال ہے کہ انہی لوگوں کے ساتھ وہ کافی عرصہ رہے اور اچھے خاصے ماحول میں رہے اور ٹھیک ٹھاک رہے. اگر کوئی شخص برا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 2 مہینے پہلے صرف برا نہیں ہوا ہوگا,
وہ شاید اس سے پہلے بھی خراب ہوگا. تو مرزا صاحب کی بہرحال اپنی رائے ہے, لیکن یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, اب انہوں نے تو اتنی باتیں کہہ دی ہیں 2 مہینے میں, کوئی جنرل اسٹیٹمنٹ تو نہیں دے سکتے ہیں کہ صحیح کہیے کہ غلط. کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے, ایک ایک کر کے بات کرنی پڑے گی. آپ لوگوں کو منع کر دیا گیا ان سے ملاقاتیں کرنے سے, رابطے کرنے سے, ملنے جلنے سے؟ نہیں, ایسا کوئی انسٹرکشنز ہمیں نہیں ہے کہ نہیں ملنا ہے, لیکن ایک چیز تو دیکھیں طے ہے نا, میں ایک ڈسپلنڈ ورکر ہوں پارٹی کا, اور اگر کوئی شخص پارٹی لائن کو فالو نہیں کرتا ہے تو کم از کم مجھے اس کی لائن پہ نہیں چلنا چاہیے, اور میں وہی کہوں گا وہی کروں گا جو میری پارٹی کی لیڈرشپ اور پارٹی کہے گی. جی حفیظ الدین صاحب, 2-3 انہوں نے نکات پہلے آپ اپنے جو جواب دینا چاہ رہے ہیں وہ دیں, پھر میں شاہ صاحب سے بات آگے بڑھاؤں. میں ایک تو انہوں نے کہا کہ کوئی وکٹمائزیشن یا کچھ پولیٹیکل ان کے دور میں نہیں ہوا, تو میں ان کو تھوڑا سا یاد دلا دوں, پوری کی پوری پنجاب گورنمنٹ انہوں نے ڈسمس کر دی. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو یہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ والی بات کو آپ یاد رکھیے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کرنے میں خاص طور پہ نواز شریف صاحب کو, اور یہ الیکشن لڑوانے کی جو بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے دعوت دی, میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ انہوں نے ضرور دعوت دی تھی, لیکن رکھنے اتنے اڑائے ہیں انہوں نے کہ اس کا تصور نہیں کیا جاتا. ہم یہ کہتے ہیں کانٹری ٹو دیٹ, ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے ان ویو آف چارٹر آف ڈیموکریسی ہر ایشو کے اوپر. مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بھی ہم چاہتے تو پی ایم ایل کیو اور مسلم لیگ کے اتحاد کے بعد ایسے حالات پیدا ہو سکتے تھے کہ جب یہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں بنا سکتے. جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ میں یہ بات کر رہا ہوں. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم نے پنجاب میں فیسیلیٹیٹ کیا ہے, انہوں نے پنجاب میں کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں. میری بات ذرا آپ سن لیں نا, آپ بات سنیں, آپ تو گورنمنٹ ہی چھوڑنے پہ تیار نہیں تھے. آپ اس طریقے سے اپنی پنجاب میں سیٹوں پہ چمٹے ہوئے تھے کہ آپ کو ہم نے توہن اور کرہن اس بات کی کوشش کی کہ بھائی ہماری جان چھوڑے, ورنہ یہ اقتدار سے الگ ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. اور ہم تو جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ ہمارے بنیادی ہمارے بنیادی نکات نہیں, ہمارے لوٹے کوئی نہیں بنائے ہم نے. ایک بات سنیے, ایک پروسیس کے ذریعے سے ان کا یونیفیکیشن بلاک بنا, آج تک ان کو ایک وزارت نہیں دی گئی, آج تک دینے جا رہے تھے, وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں سارے. نہیں دیکھیں آپ نہیں. اچھا, یہ تو آپ نے تسلیم کیا کہ انہوں نے آپ کو دعوت دی, آپ لوگ الیکشن لڑے ان کے کہنے پہ. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا آپ نے جواب دے دیا. میں ایک بات بتاؤں, اس کا میں نے جواب دے دیا کہ انہوں نے باقاعدہ ہماری گورنمنٹ ڈسمس کی, اس کے بعد انہوں نے ہمارے قائد کو یہ کہہ رہے ہیں الیکشن لڑنے کو یہ راضی کیا, لیکن اس کو الیکشن میں روکنے کی تمام تدبیریں استعمال کی انہوں نے اس کی خود شخصیت کے لیے. اس وقت تو پی سی او ججز تھے نا, کچھ معاملات ادھر سے بھی ہے. نہیں پی سی او, واہ واہ واہ, ناکامی متائے کارواں جاتا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا. ایک صرف میں وضاحت کر دوں, جو وضاحت کر دوں تھوڑی سی میں آپ کو, شاید یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم نے ڈسکوالیفائی کرا دیا, آپ کے خلاف جھوٹا مقدمہ ہی صحیح کسی عدالت میں دائر ہو جائے, جھوٹا ہی ہو, بالکل 100% جھوٹا ہو, آپ اگر اس عدالت کے سامنے جائیں گے ہی نہیں, اپنا جواب دیں گے ہی نہیں, تو کیا فیصلہ آئے گا آخر میں؟ اس عدالت کو ماننے سے انکار بھی تو کیا گیا تھا. چل تو رہی تھی, نے تحریک چلائی ہوئی تھی, سارے چل تو رہی تھی, لیکن یہ گئے نہیں وہاں. جب گئے نہیں تو یہ چاہ رہے تھے کہ ہم عدالتوں میں جائیں بھی. آپ کی لیڈر نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ میں جھنڈا جو ہے جا کے دوبارہ افتخار چودھری کے گھر پہ لگاؤں, تو پھر ان دوسرے جگہوں کے سامنے کیوں پیش ہوتے ہیں؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. جو میں کہہ رہا ہوں, یہ کہنا کہ ہم نے ڈسکوالیفائی کروایا نا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مقدمہ عدالتوں میں آپ کے خلاف تھا, جھوٹا تھا, چلیں اس کو مان بھی لیں, فور دا سیک آف دا آرگومنٹ مان لیں, غلط تھا, لیکن آپ وہاں اپیئر ہی نہیں ہوں گے. 1 تاریخ 2 تاریخ دیکھیے, اس کے بعد نہیں گئے تو آرڈر تو آنا تھا. دوسری بات, بھائی آپ کینگرو کورٹس کہتے رہے ان کو, آپ کی خود ہمارے ساتھ تو ظلم ہوا ہے. آپ کی لیڈر اور آپ کے مشترکہ ایک بات نہیں, آپ کے کتنے لیڈروں کو عدالتوں نے پھانسیاں لگائی ہیں, آپ کے کتنے لیڈروں کو کوڑے مارے ہیں, آپ کے کتنے لیڈروں کو عدالتوں نے سزائیں دی ہیں. آپ کو تو اسٹارٹر پہ اسٹارٹر ملتا ہے بھائی. نواز شریف صاحب ڈیفالٹرز ہیں 4 ارب سے زیادہ بینکوں کے. 2002 یا 3 میں لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے کیا ہوا ہے, آج تک اسٹے ہے. آج تک فیکچوئل کوئی پوزیشن ہے نا؟ نہیں, کوئی فیکچوئل پوزیشن نہیں ہے جناب. اچھا, یہ جو کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے اسٹے آرڈر ابھی جا کے اسٹے لے لیا نیب کے کیسز میں, تو یہ درست ہے الزام؟ کیا اسٹے آرڈر پہ چل رہی ہے پنجاب گورنمنٹ؟ نہیں دیکھیے, ایک میں بات بتاؤں, اس میں صرف اتنی سی بات ہے, انہوں نے 2 سیٹوں پہ جیتے, 1 سیٹ پہلے چھوڑ دی, 1 سیٹ بعد میں چھوڑ دی. یہ ایک ایسا, میں خود وکیل ہوں, میں ایک بات سنیے, یہ اس کی کوئی فیکچوئل پوزیشن نہیں ہے, اس کے فیکٹس کچھ بھی نہیں ہیں. اس کی بات یہ ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اس پوائنٹ کو یہ لے کے چلنا چاہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اگر اس ٹیکنیکل گراؤنڈز جو یہ بیان کر رہے ہیں انڈر رولز
اگر اس کو جا کے براڈر اسپیکٹرم میں دیکھا جائے، ایکوٹی کے لا کے تحت دیکھا جائے، تو میں سمجھتا ہوں، یا کامن لا کے تحت دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کے اندر کوئی قباحت موجود ہو کہ وہ چیف منسٹر نہیں بن سکتے. اچھا، مزید پوائنٹس ہیں جس پہ آپ دونوں سے بات ہوگی. جلال محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین، سندھ یونائٹڈ پارٹی نے اور قوم پرست رہنماؤں نے اعلان کیا تھا کہ 3 نومبر کو گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے. جلال محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کا پس منظر کیا ہے، کیا کرنا وہ چاہتے ہیں، گورنر کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، ان کا جو 8 سالہ دور ہے کافی ریکارڈ بنایا انہوں نے، پاکستان میں طویل ترین عرصہ گورنر رہے ہیں، تو ان کی پرفارمنس کے بارے میں ان کی ذاتی رائے کیا ہے یہ بھی پوچھتے ہیں. جی شاہ صاحب، 3 نومبر کو کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، پہلے تو بات تھوڑی ذرنی کہ گھیراؤ نہیں، یہ دھرنا ہے. اچھا، گورنر ہاؤس کے بعد دھرنا دیں گے؟ دھرنا، جی ہاں. مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو پرویز مشرف نے 2001 کیا تھا، اس کا خاتمہ ہو. جو سندھ اسمبلی نے بل پاس کیا ہو، سندھ اسمبلی، خدا را سندھ اسمبلی کو عزت دے. جو اس کے قانون سازوں نے جو قانون سازی کی ہے اس کی پاس رکھنے دیں. چونکہ سندھ اسمبلی نے کیا تھا، ہم نے بھی اپریشیٹ کیا تھا اس اسمبلی کو، جس میں یہ تھے کہ کراچی کے 5 اضلاع بحال تھے، کمشنری نظام کی بحالی، حیدرآباد کے کا ایک ڈسٹرکٹ، اس کو بعد میں بھلے جس طریقے سے بھی کریں، لیکن یہ طریقہ تھا. تو اس کے خلاف ہم نے 3 تاریخ کو بھی، 3 اگست کو بھی ہم نے دیا تھا، 13 تاریخ کو بھی ہم نے دیا تھا، وہ بھی کامیاب رہا. پوری سندھ نے رسپونڈ کیا. اب چونکہ 6 تاریخ کو پھر گورنر نے راتوں رات آرڈیننس نکالا، اور کوئی اسلام آباد سے کوئی آ گئے لوگ، اور پھر انہوں نے گورنر صاحب کے بیٹھ کے اسمبلی کے جو بھی تھا اس کو ریپیل کر کے آپ نے ایک آرڈر نکالا اور اس کو کہا، جس کا 6 تاریخ کو اس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد یہی آرڈیننس لا بھی نہیں سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی اختیار ہے وہ سندھ اسمبلی کا ہے، اور اس وقت جو سندھ اسمبلی نے قانون سازی کی ہے اس کو رہنے دیا جائے. اس کے بعد اس میں بھی کوئی امپروومنٹ لانا چاہتے ہیں تو وہ اس کے بعد. کیا آپ کو خدشہ ہے کوئی مزید آرڈیننس آ سکتا ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایسی کوئی معمولی سی رد و بدل کے تحت یہ آ رہا ہے؟ تو آرڈیننس لانا تو گورنر کا اختیار ہے، آئین نے اختیار دیا ہوا ہے، اگر وہ لا رہے ہیں تو اس پہ اعتراض نہیں. دیکھیں، آئین نے تو اختیار سب سے پہلے اسمبلیوں کو دیا ہوا ہے. اب اسمبلی کے اختیار کو آپ گورنر بیٹھ کے اور ایک دن کے رات کرے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی سندھ کے مفادات کے مخالف ہے یہ لوکل گورنمنٹ 2001 آرڈیننس. اس لیے اس میں رورل اربن ڈویژن کو ختم کر کے آپ پورا کراچی کی تمام رورل ایریاز آپ نے اربن بنا دی ہیں. بھائی رورل کو رورل رہنے آپ نے اگر دھرنا دے دیا، کیا تو آپ 3 نومبر کو دھرنا دے دیتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر جو آپ سمجھ رہے ہیں خدشہ ہے اور نیا ترمیمی آرڈیننس آ جائے گا رد و بدل کے ساتھ، وہ آ جاتا ہے، پھر کیا کریں گے؟ کیا لائیں؟ دیکھیں ہم ایک پہلی تو بدقسمتی اس ملک میں یہ ہے کہ جو اسمبلی کا کام ہے، اسمبلی میں ایک حکومت ہوتی ہے، ایک اپوزیشن ہوتی ہے. اس اسمبلی میں اپوزیشن ہے ہی نہیں، اس لیے ہم تو ایک اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں. ہم جو سندھ کے لوگوں کی خواہشات ہیں اس کے متعلق ہم اپنا دھرنا بھی دے رہے ہیں، سب یہ کریں. ہم کوئی گولی تو نہیں چلائیں گے نا. ہم تو یہ احتجاج ہے، اور سندھ کے لوگوں کا آپ دیکھیں گے، حکومت اگر سندھ کے لوگوں کی احساس کو نظر میں رکھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر مطالبہ نہیں ہونا چاہیے کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور وہاں پہ بل پیش کیا جائے یا وہاں پہ جو بھی اس کے اوپر بحث کی جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب اسمبلی کوئی بل لاتی ہے اور آپ کا جب بن جاتا ہے، لا بن جاتا ہے، اس کے اوپر گورنر کو آرڈیننسز نکالنے نہیں چاہیے. اس کے بعد اگر اسمبلی اس میں مزید کوئی ترمیم کرنا چاہتی ہے تو بیٹھے اس پہ ڈسکشن کریں، اس کی ایک کمیٹی بنائیں، اس کے لیے ایک فارمولیٹ کریں کوئی بھی طریقہ. وہ بھی اسمبلی کا اختیار ہے، گورنر کا قطعی نہیں ہے. گورنر پہلے میری بات سنیں، اور میں 1-2 پوائنٹ اور بھی آپ سے چاہوں گا. اور بھی آپ کیونکہ اسی موضوع پہ ہیں، میں ورنہ اور بھی کافی موضوعات ہیں میں آپ کو بتاؤں. مرزا صاحب تو ابھی بہت پروٹیسٹ کر رہے ہیں. میں تھوڑی مختصر بتاؤں کہ یہ جب یہ راتوں رات یہ آرڈیننس نکل رہا تھا تو اس وقت مرزا صاحب کہاں تھے، کن کے ساتھ تھے، یہ واضح ہونا چاہیے. یہ بات یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی بھی مخالفوں کے خلاف کوئی بھی نہیں کی. میں آپ کو مختصر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ابھی میں بتاتا ہوں نا آپ کو. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ چیف جسٹس کی ریلی نکل رہی ہے، اس میں اور بھی جماعتیں، مسلم لیگ نے بھی سپورٹ کیا، ہماری پارٹی سندھ یونائٹڈ پارٹی نے سپورٹ کیا. ٹھیک،
जहां से रैली निकल रही थी हम वेलकम कर रहे थे, उस दिन मिर्जा साहब के कहने पे पुलिस ने मेरे घर पे चढ़ाई की, मेरे वर्करों को गिरफ्तार किया, थाने में अंदर डाला, फिर जब चीफ जस्टिस बहाल हो गए तो छोड़ दिया। ठीक, नंबर 1। उसके बाद 1.25 केस मेरे कम से कम जामशेदपुर डिस्ट्रिक्ट के इलाके में हमारे वर्करों के ऊपर किए गए, उनको जेलों में डाल के उनकी फसलें जलाई गई, उनके लोगों को इतनी जबरदस्त इंसल्ट। उसके बाद उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट की प्रोटेस्ट सुपर हाईवे पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उस वक्त मिर्जा साहब ही इनके थे जिन्होंने ऑर्डर दिया और हमारा एक भाई वर्कर शहीद अख्तर शाह शहीद हो गए। ठीक, उसके एफआईआर भी दर्ज हुई उनके खिलाफ, उनका नाम भी दर्ज हुआ। देखें ये है, लेकिन किन के हुक्म पे? इनके हुक्म पे। अभी कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइज, हम तो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी के मिर्जा साहब के कहने पे ये हुआ। और आज भी उसके बाद फिर एक प्रोटेस्ट हुई थी कराची में, रास्ते में जाते हुए 3 हुआ, उसकी डीआईजी से इंक्वायरी कराई गई, जिसने रिपोर्ट दी कि हमें हुकूमत ने कहा है, उसके कहने पे हमने वो उनके ऊपर वर्करों के ऊपर फायरिंग की है कराची के बाहर। ठीक, तो ये कह रहे हैं विक्टिमाइजेशन नहीं है। और कौन सी विक्टिमाइजेशन करते हैं कि जो लोग आप वर्कर, सियासी वर्करों जान गंवा बैठे एक बात पे, एक प्रोटेस्ट पे, इससे ज्यादा और क्या विक्टिमाइजेशन होती है? इस पे मजीद बात करते हैं। शाह साहब, बिल्कुल आपने वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं, सईद गनी साहब ने जवाब देना चाहेंगे, लेकिन वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज डेस्क में आज हम बात कर रहे हैं क्या तब्दीली की हवा चल पड़ी है, और डिबेट जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ चली गई। और जलाल महमूद शाह साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले बहुत सारे नुकात उठाए कि पीपल्स पार्टी दावा तो करती है कि सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उन्होंने वाकयात गिनवाए हैं कि किस तरीके से उनके घर पर छापा मारा गया, उनके कारकुनों को मारा गया, उनके ऊपर FIRs हुई। और जुल्फकार मिर्जा उस वक्त वजीर थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के इस दौर की बातें हो रही हैं। सईद गनी साहब जवाब देना चाहूंगा। सईद गनी साहब, ये भी बातें और ये भी बताते चलिएगा, वजीर आजम अक्सर कहते हैं कि कोई सियासी कैदी नहीं है। कराची में नाम आता है आफाक अहमद का, ये क्या सियासी कैदी नहीं है? इनके ऊपर किस तरह के केसेस हैं? फिर आप इनको MPO के तहत क्यों बंद करते हैं? देखिए, एक तो मैं जो शाह साहब ने बात कही, लेकिन 2 मुख्तलिफ चीजें होती हैं। एक, आप किसी आदमी पर झूठे मुकदमा वैसे डालें और उसको जेल में डाल दें, और एक के बाद दूसरे पर उसको फिट करते हैं केसेस में। एक सूरत हाल वो होती है जब आप सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब होने जाती है, फिर पुलिस उसको जब हैंडल करती है तो कहीं कहीं वो ओवर हैंडलिंग हो जाती है। कुछ चीजें मैं समझता हूं कि पुलिस ज्यादा कर जाती है। ये कम से कम मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि किसी हुकूमत ने, मिनिस्टर ने ये कहा होगा कि जी गोलियां मार के जो है वो इनके वर्करों को जो है वो शहीद कर दो या उनकी जानें ले लो। ये कम से कम कोई हुकूमत भी शायद नहीं कह सकती होगी। लेकिन इनके जो वाकयात उन्होंने बताए वो मोस्टली यही है कि जी रैलीज थी, सड़कों पे आए और सारी चीजें, उसमें कुछ हुआ होगा और जाति कहीं ना कहीं हो सकता हो गई हो। लेकिन आज अगर आप देखें जो पॉलिटिकल पार्टीज को या वर्कर्स को आज़ादी है, क्या जनरल मुशर्रफ के दौर में हम इतनी आज़ादी से ये सारी चीजें कर सकते थे? आज आप कराची में देखें कि मुख्तलिफ तंजीमें मुख्तलिफ तरह से अपने एहतजाज रिकॉर्ड कर रही होती है, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करती है, उनको प्रोटेक्शन फराहम करती है, सिक्योरिटी देती है, सारी चीजें अरेंज करती है ताकि अपना जो भी आपका राइट है आप उसको एंजॉय करें। तो ये सूरत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं जो आपसे कहना चाह रहा था कि माजी में जिस तरह झूठे लोगों के ऊपर करप्शन के केसेस बनाए गए, झूठे कत्ल के केसेस बनाए गए, झूठे ड्रग्स के केसेस बनाए गए और उनको साल तक जेलों में डाले गए, ये चीजें आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। आफाक साहब की जो आप बात बता रहे हैं, एक तो उनके ऊपर पहले केसेस काफी थे। मैं कम से कम इस बात को मैं एडमिट करता हूं कि उनके ऊपर MPO नहीं लगाया जाना चाहिए था। अगर अदालतों ने उन्हें बरी करने के अहकाम जारी कर दिए थे या उनकी जमानतें मंजूर हो गई थी तो उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए था। और हुकूमत ने भी जब MPO लगाया और उसके फौरन बाद मेरा ख्याल है वो तो विड्रॉ कर लिया था। सियासी गलती है हुकूमत की MPO लगाना आफाक अहमद? नहीं, ये मेरी जाती राय है कि शायद जब अदालतों से वो बरी हो गए थे तो या जमानतें उनकी हो गई थी केसेस में, तो उनको छोड़ दिया जाना चाहिए था। और अब 10 साल पुराने मुकदमे में गिरफ्तारी हुई है उनकी आपके दौर में? हाँ, मेरा ख्याल है कि वो साबित तो नहीं हो सकेंगे, वो साबित तो नहीं हो सकेंगे। अगर नहीं, देखिए इसमें एक चीज मेरी सुने ना, आप माशाल्लाह शायद वकील भी हैं और जानते भी सारी चीजों को। अगर मुदई किसी केस में किसी का नाम ले लेता है कि जी ये शख्स इसमें मुलविस है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई तो होती है, लेकिन आगे चल के यकीनन जब शहादतें नहीं होगी तो अदालतों से वादा तो 10 साल बाद कैसे हो सकता है जनाब? एक बात सुनिए, अदालतों से हाई कोर्ट ने उन पे जितने मुकदमात है उसकी एक मरतबा नहीं कई मरतबा डिटेल्स मांगी और वो तमाम अखबारात नहीं, वो तो मेरा ख्याल है अगली जो उनकी हेयरिंग होगी उसमें सारा हो जाएगा साहब। अच्छा, ये आपको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना तो नहीं बनाया गया ना सिंध में? आपके बारे में तो कुछ नहीं हुआ ना? मैं बताना शुरू करूंगा तो फिर ये भी हमारे पास भी ऐसे ही हुआ है।
زاہد خواجہ ہمارا بدین کا صدر ہوا کرتا تھا, اس کو اغوا کر لیا تھا. دیکھیں لوکلی نیچے چھوٹے اور ایشوز ہو جاتے ہوں گے, اور چیزیں ہوتی ہوں گی, یہ اس کو تو اپنا کاؤنٹ کریں. اب اگر زاہد خواجہ کو اریسٹ کرنے سے یا پکڑنے سے کیا کوئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ مضبوط ہو گئی یا کمزور ہو گئی؟ وہاں پہ لوکلی انفلوئنس کیا جا رہا تھا کہ ایسا 3-4 جگہوں پہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. نہیں, آپ کی انٹیریئر میں حیثیت کچھ نہیں, آپ کی بہت ہے. نہیں, واقعات اور بھی ہوئے, واقعات ہم نے دیکھا کہ الطاف ادھر بھی پکڑے گئے, پھر ان کو چھوڑا گیا کہ انٹیریئر سندھ میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں کہتا ہوں جو پذیرائی پی ایم ایل این کو اور نواز شریف کو سندھ میں مل رہی ہے, الیکشن ہوں گے 2013. ہاں ہمیں معلوم ہے 2013 میں, ہم تو زیادہ سے پہلے ہو جائیں گے. تھوڑی اسی نقطے پہ میں رہوں. لیکن اس کی کاروائی اس طریقے سے چلائی جائے کہ ڈسکشن ہو. اگر میں بات کہوں گا آپ وہ تو ڈینائی کریں گے, وہ وزیر صاحب ہیں, ہم اسمبلی ممبر ہیں, ہم کہہ رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں, یہ رہیں جی ایسی کچھ نہیں ہے. اس طریقے سے نہیں کریں, ٹھیک ہے جو ہوگا میں نے یہ نہیں ہوا, ہمارے ساتھ نہیں کہا کہ نہیں ہوا, جس کے ساتھ گزرا ہے, میں نے یہ بالکل نہیں, جس کے ساتھ گزرا ہے اس کو پتا ہے. شاہ صاحب میں نے بالکل نہیں کہا کہ نہیں ہوا, سب چیز کا ڈینائل کر رہے ہیں, وہ آپ میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوا, لیکن ہم اس کو نہیں کہیں گے. دیکھیں ہمارے ساتھ ہو گزرا ہے, اور ہم نے کسی کرمنل کیس میں ہم روڈ پہ بھی نہیں آئے تھے, گھر پہ ہمارے پولیس نے چڑھائی کی تھی اور ساری میڈیا نے فلمیں بنائی تھی, ٹھیک ہے, وہ کسی سے چھپا نہیں ہوا ہے. اور وہ چیف جسٹس ابھی پہنچے ہی نہیں تھے, کراچی تھے, اور جامشورو میں میرے گھر پہ اٹیک ہوا تھا. اور آپ کے انٹیریئر منسٹر ذوالفقار مرزا کے کہنے پہ اگر یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں جی نا پیپلز پارٹی, مجھے پتا ہے, بہت کچھ پتا ہے, مجھے بہت کچھ پتا ہے, نہیں ہوا. لیکن آپ وضاحت نہیں کریں نا, ابھی میں بات بتا رہا ہوں نا, آپ وضاحت کر رہے ہیں, آپ ہر چیز کا جواب دے دیتے ہیں. دیکھیں نا ہمارے ساتھ ہو گزرا ہے, ہمارے دوست تکلیف میں ہو گزرے ہیں. آپ اگر اس کا دیں گے, اگر پھر تو کسی وزیر صاحب کو بلائیں, ابھی انٹیریئر منسٹر کو بتائیں کہ وہ یہاں لیاقت جتوئی صاحب بھی بتا رہے تھے ان کے خلاف ان کے پورے خاندان کے خلاف مقدمات بنائے گئے پارٹی کے دور میں. اس حکومت میں میرے خلاف یہ ایف آئی آر کٹی ہے, کیا آپ کہیں گے کہ میرے خلاف حکومت کارروائی کر رہی ہے؟ تو پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے, آزاد ہے. اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں نا, اس طرح کی چیزیں ہیں. بھائی اگر اس طرح کی بات ہو کہ جی اپوزیشن کے اوپر ایف آئی آر کٹ رہی ہیں, پکڑے جا رہے ہیں, اور ہمارے اوپر جو ہے وہ کٹ رہی ہے, تو پھر کیسے کٹ رہی ہے؟ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں, یہ ذوالفقار مرزا صاحب اور راشد زرداری صاحب یہ ملے ہوئے ہیں, یہ سب کچھ مل جل کے کر رہے ہیں, یا ذوالفقار مرزا نے کیمپ بدل لیا؟ یار دیکھیں میں ابھی دیکھیں نا, ابھی وہ ادھر ہیں نہیں کہ میں سامنے ان کو کہوں, اگر پیچھے کہوں گا پھر وہ کچھ اور فرمائیں گے. بصیرت کیا کہتی ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ کس طرف؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی انشاءاللہ یہ جلدی الیکشن آنے والے ہیں, پیپلز پارٹی اور ذوالفقار مرزا کی کلائی کا صاف ہو جائے گی کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے, ٹھیک ہے. اگر مقابلے میں ہیں, واقعی مخالف ہیں, تو پتہ چلے گا کہ وہ ان کے مخالف کون کھڑا ہو رہا ہے اور وہ کہاں پہ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. اور مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے, سندھ یونائٹڈ پارٹی. ابھی جو بائی الیکشن ہو رہا ہے جس میں ان کے صاحبزادے کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ الیکشن لڑیں گے, تو کیا وہاں پہ آپ لوگ ان کو سپورٹ کریں گے یا اپوز کریں گے؟ ہم ان کو سپورٹ تو نہیں کریں گے, ہم اپنے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے, اپنا کینڈیڈیٹ لائیں گے. مسلم لیگ نواز اب اس کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا آج کل میں فیصلہ. اور ٹکٹ دے رہی ہے پیپلز پارٹی ذوالفقار مرزا کے بیٹے کو؟ ایسے تو کسی کو بلا کے نہیں دیتے ہیں, جب اپلیکیشن آتی ہے. ہاں نہیں ابھی نہیں ہوا, باقاعدہ اس کے لیے اپلیکیشن, اگر اپلیکیشن آئے تو پھر دیں گے. وہ تو پارٹی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, وہ تو پارٹی ڈیسائیڈ نہیں دیکھا آپ نے. میں تو امین فہیم صاحب کو بھی بیان پڑا کہ اگر ٹکٹ آئے گا تو میں فوراً دے دوں گا. وہ تو جو درخواست آتی ہے اس کے بعد کمیٹی ہوتی ہے, اس کو دیکھتی ہے, پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں. انہوں نے تو کہہ دیا میں فوراً دے دوں گا. اب ان سے پوچھا گیا ہوگا تو انہوں نے کہا آیا ہوگا, دیکھیں اس طرح کی بات ہوئی نا, اس طرح. کیا آپ کو یہ پیر پگارا صاحب نے تو 22 نومبر کی ڈیٹ کا بھی حوالہ دیا ہے کہ میری سالگرہ سے پہلے تبدیلی کا موسم جو ہے وہ آ سکتا ہے, اور وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم پیر صاحب سے درخواست کریں گے کہ تاریخ بدل دیں حکومت گرانے کی. وزیر اعظم صاحب نے کافی سیاسی ڈپلومیٹک بڑا اچھا اس کو بیلنس کیا ہے, لیکن ہم ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے کہ یہ ڈیٹ دینا, یہ ابھی یہ ڈیٹ پہ کو فلاں آ رہا ہے, فلاں جا رہا ہے, یہ ہم اس چیز کو تقریباً 1 سال رہ گیا ہے, ٹھیک ہے نا, انتظار کرنا چاہیے. دیکھیں نا بہت یہ ضرور ہے, ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ اگر یہی زرداری صاحب کے چھتری کے نیچے الیکشن ہوں گے تو ٹرانسپیرنٹ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا صرف یہ موقف. تو کیا حکومت میں ان کو فل ٹائم دے دیں, 1 سال پورا اور دے دیا جائے حکومت میں ان کو فل, تاکہ باقی جو بچی ہے نا 1 سال, اس میں بھی جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا. میں عرض کروں اتنا ستیاناز ہو چکا ہے, آپ جا رہے ہیں کہ پورا ایک دفعہ ٹائم مل جائے, پورا کر لیتے. آپ 1 سال دینے کے لیے تیار نہیں لگ رہے ہیں.
نہیں دیکھیں بات ناس ہو چکا ہے. صالح صاحب بات فرمائے ہیں صالح صاحب بات یہ ہے کہ ان سے نہ تو کوئی سال مانگ رہا ایک سال میں بہت ہے نہ کوئی ان سے مہینہ مانگ رہا ہے. ہمیں یہ حق عوام نے دیا ہے اس ملک کی. 2013 میں پھر عوام کے پاس جائیں گے اگر لوگ چاہیں گے سے مانگ رہے ہیں. اگر لوگ چاہیں گے. دیکھیے عوام نے ان کو اتنا دیا ہے کہ یہ خاطر لیگ سے مانگ رہے ہیں, یہ ایم کیو ایم سے مانگ رہے ہیں. کیا تو وہی بھائی اسی قافلے کے لوٹے بنا کے آپ نے بٹھائے, ہم نے کم از کم لوٹے تو نہیں بنائے. ہم نے پارٹی لیڈر سے بات کی, یقین دہانی کرائی تھی کوئی محکمے وغیرہ واپس کریں گے, ایم کیو ایم واپس آئی ہے. آپ نے فنکشن لیگ سے محکمے لے کے واپس کرنے تھے, وہ نہیں کر سکے. کاف لیگ والوں کے محکمے واپس کرنے تھے, ایم کیو ایم کو کوئی یقین دہانیاں کرائی ہیں. ابھی تک کوئی معاملہ نہیں لگ رہے ہیں. نہیں, جہاں کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہے یہ ایشوز ہوتے ہیں چھوٹے موٹے, ریزالو ہو جاتے ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہے کہ یہ حل. چلیں اللہ کرے بہتری کی طرف معاملہ چلے. آج کے پروگرام میں ناظرین, آج کے پروگرام میں بات کی کہ کیا تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے. جلال محمود شاہ صاحب, سید حفیظ الدین صاحب, سید غنی صاحب نے اپنی اپنی پارٹی کا موقف پیش کیا, اپنی ذاتی رائے بھی انہوں نے پیش کی, اور کھل کر انہوں نے کہا کہ اس وقت عوام کے سامنے ہے سارا معاملہ, اور الیکشن جب ہوں گے تو پھر عوام کا حق ہے. عوام جس کو چاہیں وہ منتخب کریں, اور عوام نے ہی حق دیا ہوا ہے حکومت کرنے کا. حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ عوام کے سامنے ہے. اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے خلاف نکل کھڑی ہوئی ہے, اور حفیظ الدین صاحب کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نواز سے ایک دن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم وقت مانگ نہیں رہے ہیں. جلال محمود شاہ صاحب نے کہا کہ ان کو پورا وقت دینا چاہیے, اور پھر دیکھیں گے کہ عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان صالح مجید کو پروگرام نیوز ڈیسک کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.